अस्सलाम हेलो। वालेकुम हलीमा, अब मेरी आवाज़ क्लियर है? अब हम लोग प्रॉपर ऑडियो रूम में अंदर हैं। अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे। यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी है। अब जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इसको स्टार्ट करते ओके श्योर, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी। हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें एक बंदे ने ज्वाइन किया है। काइंडली आप अगर मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है, आपको साफ आवाज़ आ रही है, कमेंट कर दें। क्या नाम है भाई का? मोहसिन भाई, कमेंट कर दें काइंडली। कमेंट में कुछ लिख दें कि आवाज़ आपको क्लियर है, मेरी भी, हलीमा की भी। हलीमा आप भी अस्सलाम वालेकुम कह दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। काइंडली मुझे कोई आपकी भी आवाज़ आ आपको आ रही रही? है तो आप, जी मुझे आ रही आपको तो भी? यकीनन इनको भी आ रही होगी। कमेंट नहीं करके बता रहा कोई भी। ओके, टाइम तो हो गया है, अब लेट्स वेट के लोग ज्वाइन करें हमें। ओके। कमेंट्स आए हुए हैं हलीमा कि आवाज़ आ रही है, सही है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास अभी तक एक ही लिसनर है। थैंक यू सो मच कि कोई भी हमें ज्वाइन कर रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और जब तक फिर जो है लोग हमें ज्वाइन करते रहें तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, हलीमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया और हम लोगों को यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स बताने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, और आपका जो सफ़र है पूरा खत्ताती का, वो सब समझाने के लिए। तो इंशाल्लाह इसको और खूबसूरत बनाएंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे कमेंट्स के अंदर, और साथ साथ हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, हम हमारे जो क्वेश्चंस रेडी हैं उनको भी आपके साथ क्वेश्चन करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, आपका बैकग्राउंड, आपका नाम, आपकी एजुकेशन, और उसके बाद फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मैं हलीमा खटक पेशावर की एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, नौशेरा से। और कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और बाय एजुकेशन जो है तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन है, कुछ ख़ास नहीं। अरे माशाल्लाह, इस्लामिक स्कॉलर, मतलब आप क्या टीचिंग्स वगैरह देती हैं, लोगों को सिखाती हैं, क्या है उसका, कोई थोड़ा सा शेयर करें। इस्लामिक स्कॉलर मैं ऐसे हूँ कि मैंने इल्म किया हुआ है, और इसके अलावा जो है तो मैं ऑनलाइन तर्जुमा वगैरह सिखाती हूँ। तर्जुमा तफसीर वगैरह सिखाती हूँ फ़िलहाल तक। इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ हुआ तो स्टार्ट करूँगी। अमेजिंग यार, बेहतरीन, माशाल्लाह। ये तो मुझे आज खुद पता चल रहा है, मतलब मैं आपसे पहले ये बात नहीं जान सका। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह थैंक यू, ताला इसमें थैंक यू। बरकत दे आपको। आमीन आमीन, थैंक यू। अच्छा,
تو ہمارا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیلیگرافی جو ہے وہ اسٹارٹ کیسے کی؟ اچھا، کیلیگرافی اسٹارٹ سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیلیگرافی ہے کیا؟ مطلب ہمارے جو بھی لسنرز ہیں، ہمارے جو بھی لوگ سن رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ کیلیگرافی ہے کیا، واٹ از کیلیگرافی؟ اصل میں کیلیگرافی جو ہے یہ ایک آرٹ ہے جس کا تعلق جو ہے لکھنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور خاص طور پر عربک کیلیگرافی جو ہوتی ہے وہ عربک ورڈز کو اچھے خوبصورت انداز میں لکھنے کا نام جو ہے وہ عربک کیلیگرافی ہے۔ اور یہ آرٹ جو ہے یہ عربی میں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے، کیونکہ اسلامک سوسائٹی میں جو ہے تو قرآن کی اہمیت، اس کی تحریر، اس کے تحفظ کی وجہ سے جو ہے تو اس آرٹ کو جو ہے تو بہت زیادہ فروغ ملا ہے، بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو ایک کیلیگرافر جو ہوتا ہے وہ اس کے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کے ہاتھوں پر حسن ازل کی تجلی ہوتی ہے۔ لائک ایک کیلیگرافر جو ہوتا ہے، جیسے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی جو ہے وہ خطاط کے ہاتھوں سے، کیلیگرافر کے ہاتھوں سے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور انسان کے وجود کا جو نہایت کمال اور خوبصورت ترین معجزہ ہے وہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لائک انسان کی باڈی کا جو ہے نا وہ 4 قسم کی توانائیاں انسان میں ہوتی ہے، اور انسان کا ہر عمل اور اس عمل کے پیچھے جو پس منظر یعنی اس کا خیال جو ہوتا ہے وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ اس توانائی کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ توانائیاں جو ہے وہ لائک طبعی توانائی ہے، یعنی جسم کی جو قوت ہوتی ہے، جذباتی توانائیاں ہوتی ہے، ذہنی توانائی ہوتی ہے، اور مابعد الطبعی توانائی ہوتی ہے، یعنی زندگی کا نچوڑ جو ہے، زندگی کا ماخذ جو ہے۔ تو انسان عمومی طور پر جس فن سے وابستہ ہوتا ہے اس کی مادی، نفسیاتی اور جسماتی توانائیاں جو ہوتی ہے وہ ایک ساتھ جو ہے ایک ساتھ ہوتی ہے۔ اور آرٹ کا جو ہے وہ ایک اسپیشل رول یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے، یعنی ایک آرٹ بنانا سٹارٹ کرے، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کی طبعی توانائی، جذباتی توانائی، اس کی ذہنی توانائی اور اس کے مابعد الطبعی توانائی جو ہوتی ہے وہ سارے ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، تبھی ایک آرٹ جو ہے وہ بن پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آرٹ نہیں بن پاتا، کیونکہ انسان کا ذہن اگر ایک طرف ہے اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں، تو اس کا ذہن اور ہاتھ جو ہے وہ ایک ساتھ نہ ہو تو پھر ایک آرٹ نہیں بن پاتا۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیلز تھی کیلیگرافی کی۔ بہت زبردست آپ نے اس کو بیان کیا حلیمہ، اللہ تعالیٰ برکت دے اس تھینک کے یو۔ اندر۔ آئی گیس کہ لوگوں آمین کو آمین۔ سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی بھی کویشچنز ہوں تو اپنے کویشچنز یا تو لکھتے رہیں یا کامنٹس کے اندر بتاتے رہیں، انشاءاللہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔ اور ایک اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ہمیں 5-6 لوگ سن رہے ہیں کہ کائنڈلی ان کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ہمیں یہاں پہ جوائن کر سکیں اور اس کو ہم اور بیٹر بنا سکیں، پروڈکٹیو بنا سکیں۔ تو پہلا سوال کہ آپ نے کیلیگرافی کیسے اسٹارٹ کی؟ مطلب ایک جو کیلیگرافی کا سارا اسٹارٹ آپ نے کیا ایک لڑکی ہونے کے ناطے، وہ آپ نے کیسے کیا؟ اس کا سٹارٹ کافی مشکل تھا، لائک بالکل سٹارٹ میں تو ہے، بالکل بالکل جب سٹارٹ تھا لائک 2017 یا 2018 جو تھا، تو اس میں میری سسٹرز، میرے بردرز اکثر کہتے تھے کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کافی اچھی ہے، اور مجھے خود نہیں لگتی لیکن وہ کہتے تھے کہ ہاں تمہاری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی تھوڑی جو ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ دیکھی، گروپس جوائن کیے، کیلیگرافی کے گروپس وغیرہ جوائن کیے فیس بک پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ، میں نے اس پہ ریسرچ شروع کیا۔ تو اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھ سے بہت بہت اعلیٰ ترین کیلیگرافرز جو تھے وہ دیکھے میں نے، تو مجھے ایک شوق ہوا کہ چلے اسٹارٹ کر لیں اس کو۔ لیکن اصل میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے میرا،
تو مجھے بالکل اجازت نہیں تھی اس بات کی کہ میں کچھ لائک کہیں پہ جا کے کچھ سٹارٹ کروں. خیر وہاں پہ اس ٹائم پہ تو میرا تھا کہ میں مدرسے میں تھی تو میری اپنی سٹڈیز ہوتی تھی اور کافی مشکل بھی ہے وہ سٹڈیز, تو اس کی وجہ سے پھر تھوڑا سا وہ تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے جب ہے 2019 میں نے اپنے گھر والوں سے لائک ہمارا جو ولیج ہے یہ بہت چھوٹا ہے, یہاں پہ کوئی کیلیگرافر نہیں ہے, تو میں پشاور جانے کے لیے اجازت مانگتی تھی اپنے ابو سے. لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اس کی ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ موسٹلی میل کرتے ہیں نا, تو مجھے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی, مجھے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی. تو میں جب اپنے مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے جب میں سوچتی ہوں کہ مجھے اتنا عجیب سا شوق چڑھا ہوا تھا کیلیگرافی کا کہ جب میں بخاری شریف کی جب بکس ہوتی ہے, جب اس کا درس ختم ہوتا تھا ہمارا, تو میں اس کے بعد دعا کرتی تھی اللہ پلیز مجھے کیلیگرافی سکھا دے. تو یہ مجھے ایک بہت عجیب سا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ پلیز مجھے سکھا دے. اور میری ساری کلاس فیلو بیٹھ کے دعا کرتی, تو میں کہتی تھی پلیز میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو کہ مجھے کیلیگرافی آ جائے. وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم پاگل ہو, پوری کی پوری پاگل ہو, کہ بخاری شریف کے بعد پتہ نہیں بندہ کیا کیا دعائیں کرتا ہے اور تم یہ دعا کر رہی ہو. میں نے کہا یہ بس میرا ڈریم ہے کہ میں بن جاؤں. اور پھر 2019 کے دسمبر میں اپریل میں میری سٹڈیز ختم ہو گئی تھی, اور 2019 کی اینڈ پہ دسمبر میں نے لائک میرے تو بالکل ہوپ ختم ہو گئی تھی کیونکہ گھر سے اجازت نہیں تھی, اور آن لائن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا, کسی کو بھی نہیں تھا کہ آن لائن کیلیگرافی بھی سیکھی جا سکتی ہے. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں نے ایک آپ ٹیچر نے سے کہاں بات کی. سیکھی آن لائن کیلیگرافی کہاں سیکھی آپ نے؟ میں نے واٹس ایپ پہ. ارے زبردست. اچھا آپ بتا رہی ہیں کچھ, آپ نے ٹیچر سے بات کی, کنٹینیو کریں. تو ہاں پشاور کی ٹیچر سے بات کی, گھر سے اجازت نہیں ملی, میری ساری بات بھی ہو چکی تھی ٹیچر سے لیکن مجھے اجازت نہیں ملی, میل تھے اور مجھے نہ ہاسٹل کی اجازت تھی اور نہ جو ہے تو وہاں جانے کی اجازت تھی کیونکہ وہ میل تھے. پھر میں نے ایک ٹیچر سے بات کی فیس بک پہ, ان کا ایڈ دیکھا اور میں نے ان سے بات کی. تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں فیس سبمٹ کروا دیں. اوبیسلی میں خود اب ایسی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے فیس سبمٹ بعد میں نے گھر میں بات کی, گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں آن لائن کسی نے کب کیلیگرافی سیکھی ہے کہ تم سیکھ جاؤ گی. میں نے کہا نہیں مجھے ہر حال میں سیکھنی ہے جو بھی ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے تو آن لائن نہیں ہو سکتا. پھر میری ایک دوسری ٹیچر سے بات ہوئی, خیر وہ لوگ مجھے اب بھی نہیں پسند جس سے میں نے پہلی بات ہوئی تھی, اور پھر میری ایک دوسری ٹیچر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایڈ دیا تھا کہ اس کی جو بالکل سٹارٹنگ والے لوگ ہوں گے نا جس کو فرسٹ کمنٹ ہوگا تو ہم ان کو فری سکھائیں گے. تو وہ ایسے ہوا کہ فرسٹ کمنٹ میرا ہوا اور میں اس فری کلاس میں ہو گئی. تو میں نے تب گھر میں بتایا کہ بھائی کیسے ہے, تو انہوں نے کہا چلو آپ اسٹارٹ کر لو. تو بس ایسے ہی اسٹارٹ کی تھی, اور آن لائن میں یہ نے تو تقریباً بہترین 15 کلاسز لی بہترین تھی. ہو گیا. اچھا زبردست زبردست. تو وہ ٹیچر جو تھے وہ پاکستان کے ہی ہیں یا باہر کے کہیں کے ہیں, کسی اور ملک کے ہیں؟ اسلام آباد کی ہے, ٹیچر ہے. اچھا لڑکی ہے. صحیح 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 صحیح. جی تو جی. آپ نے ان سے پھر وہاں سے سیکھنا اسٹارٹ کیا, تو فری سیشن سے ہی سیکھا سارا یا پھر آپ نے کہیں پیڈ بھی ان کو کیا؟ نہیں 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 نہیں, میں نے بالکل پیڈ نہیں کیا. میں نے یہ فرسٹ جو آپ تھا کی وہ جو یہ جو آپ کی وہ ہے نا دعائیں جو بخاری کے بعد آپ مانگتی تھی وہ قبول ہوئی ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور میں نے ایک یہ ہے کہ لائک موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے, میری اپنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے, آن لائن سیشن سے نہیں سیکھ پاتے, لیکن یہ تھا کہ مجھے تو ایک جنون تھا کہ نہیں میں نے سیکھنا ہے, ہر حال میں سیکھنا ہے. تو بس اس کے بعد پھر میں نے سیکھنا اسٹارٹ کیا, اور میں نے تقریباً 15 کلاسز کے بعد میں نے سیکھ لیا الحمد للہ ثم الحمد للہ. زبردست زبردست. بس یہی ہوتا ہے حلیمہ, ایسا ہی ہے کہ میں جب بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں اپنے گرو سے سیکھا ہے جو قیصر عباس صاحب ہیں, ان کی کتابوں میں یہ بات میں نے سیکھی ہے, اور میرے جو ہے نا سینے سے لگی ہوئی یہ بات کہ آپ جو ہے اپنے کام سے اپنے شوق سے عشق کریں. ان کی ایک کتاب بھی پوری اسی ایگزیکٹلی. ٹائٹل کے اوپر ہے کہ میں عشق اور وہ.
اور میں عشق اور وہ کے اندر وہ بتاتے یہی ہیں کہ آپ نے اپنے کام سے اپنے ایم سے اتنی لگن کرنی ہے کہ وہ چیز آپ کے نام سے پہچانی جانے لگ جائے، اور آپ کو اس بالکل تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے، وہ آپ کے پاس خود چل کے آ جائے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بالکل آپ کو یہی اگر بات کوئی ہے. بھی چیز چاہیے، آپ کو اس سے عشق کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کے پاگل پن کی حد تک جو ہے اس کو جا کے اپنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور تبھی جا کے وہ تبھی چیز تو آپ کچھ کو مل عجیب پاتی ہوتا ہے. ہے. بالکل ایسا ہی جی ہے، بالکل بالکل. ایسا ہی ہے. اور تبھی دیکھیں، تبھی ہی آپ کو وہ فری بھی مل گئی، تبھی آپ نے سیکھ بھی لیا، اور اب آپ جو ہے نہیں کلائنٹ بھی وہ تو جب سنبھالتی ہیں آپ. ہاں وہ تو جب لائک میری کیلیگرافی کی کمپلیٹ ہو گئی، فرسٹ اسائنمنٹ میں نے کر لیا اور سارا کچھ میں نے سیکھ لیا، تو لائک میں اتنی ہو گئی کہ ہاں میں نے سیکھ لیا نا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس ٹائم تو یہ تھا کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں تھی، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں سیکھا جا سکتا نا، یہ بات تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے ایسے کیا کہ پھر جب میری کلاسز ختم ہو گئی، میں نے اپنی کلاس اسٹارٹ کی، میں دوسروں کو پڑھانے لگی. میں نے کہا یہ بات صرف مجھ تک نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ مطلب ان کو بھی میری طرح ہو سکتا ہے کہ جنون کی حد تک شوق ہو. تو میں نے کہا چلو میں آن لائن کلاسز اسٹارٹ کر دیتی ہوں. تو میں نے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کی. اس میں سب سے پہلی فی جو مجھے ملی ہے نا، اس میں نے اپنی ٹیچر کو گفٹ دیا تھا. زبردست یار، زبردست. مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ جو ہے ایک چین اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو سیکھتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، پھر سب کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک پورا چین کا، یہ پوری چین ہے، اور جی اس کے اندر بالکل جو ہے نا الحمد ہر للہ. کسی کو ہونا چاہیے. تو بیسٹ ہو گیا. یہ تو آپ نے مجھے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا ہوا. آئی ووڈ لائک ٹو آسک ایک اور کوشچن جو میں نے لکھا تھا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کس طرح الاؤ کیا، کہ آپ نے جیسے بتایا ابھی کہ وہ پہلے الاؤ نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بعد میں ان سے کیسے اجازت مل گئی، آپ نے سیکھ لیا، پھر کام کی خاص طور پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آپ کو اجازت ملی. بہت مشکل سے ہوئی، بہت مشکل یہ ہوئی کہ فرسٹ تو ہمارے گھر میں یہ تھا کہ مجھے خود میں اپنی بات کروں تو مجھے اتنا زیادہ لائک ہم اتنا اپنے گھر میں رہتے تھے نا کہ مجھے اپنے گھر میں باہر جاتی تھی، میں کسی سے بات نہیں کر پاتی تھی. میری ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم CNIC آفس گئے اپنے وہ بنانے CNIC بنانے. تو وہاں جب میں نے اس سے بات کی، اس مرد سے بات کی، تو میری حالت یہ تھی کہ میری بھابھی کہہ رہی تھی کہ تم گر نہ جاؤ، تمہاری تو یہ حالت ہے. لیکن پھر بعد میں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اپنے پروفیشن سے، اور اپنے پروفیشن سے جب محبت ہونا تو اس کے لیے انسان سب کچھ کر پاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، تو بس بالکل اس ایسا میں ہی ہے. پھر یہ تھا کچھ بھی کہ کہا آپ نے. پھر یہ تھا کہ میں نے اپنے ابو سے تو خیر نہیں کہا تھا، امی سے کہا تھا کہ میں نے جو ہے تو اس کے لیے میں بہت روئی بھی ہوں. پھر میں نے اپنے امی سے کہا کہ میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے لائک، تو انہوں نے کہا ابو پوچھتے اس کی سب سے پہلی کیلیگرافی جو تھی وہ میرے بھائی الحمدللہ مفتی ہے، ان کے آفس میں لگی ہوئی ہے. تو میں نے سب سے پہلی کیلیگرافی ان کو دی تھی کہ یہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اور پھر بس آہستہ آہستہ ہو گیا اسی طرح. پھر میں نے بہت بہت سارے اسٹوڈنٹس کو لائک الحمدللہ میں نے 1 سال پڑھایا ہے، ابھی بھی پڑھاتی ہوں. کل میری ایک اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا ہے. تو میری پھر بس یہ تھا کہ تو آپ اسٹارٹ کا ہو کوئی گیا کورس ایک بھی ہے، دفعہ. آپ کا کوئی حلیمہ آپ کا کوئی کورس بھی ہے جس میں آپ کیا کہتے ہیں فیس وغیرہ کوئی چارج کر کے لوگوں کو سکھاتی ہیں آن لائن؟ جی جی بالکل، میں آن لائن کلاسز لیتی ہوں واٹس ایپ پہ. اچھا، تو اس کی کیا ڈیٹیلز وغیرہ ہیں، فیس کیا ہے، لوگ آپ سے رابطہ کس طرح کریں، اور یہ ساری چیزیں کائنڈلی یہاں پہ بتائیں. سمپل میرے پیج پہ مجھ سے رابطہ کرے، یا میرے جو واٹس ایپ ہے اس پہ رابطہ کرے. اور فی جو ہے اس کی 3500 ہے، فل کورس کی فی 3500 ہے. اچھا، تو کورس کتنے مہینے کا ہوتا ہے، کیا ٹائم لائن کیا ہوتی ہیں اس کی؟ ٹائمنگ اس کی جو ہے میں نے فی ایسے سوری کورس میں نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں موسٹلی اکثر جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے لائیو کلاسز نہیں رکھی، میں نے ویڈیو کی کلاسز رکھی ہے. تو اس سے سیکھ جاتا ہے بندہ، پھر وہی کام کر کے مجھے واٹس ایپ میں چیک کرواتے ہیں، پھر میں مسٹیکس بتاتی ہوں. اور ایسے بھی ہے کہ میں کوئی خاص ٹائمنگ نہیں ہوتی، لیکن 1.5 منتھ میں بندہ سیکھ جاتا ہے. اور میرے پاس تو یہ ہے کہ میں کسی کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کا 1.5 منتھ ہو گیا اب آپ مجھے آگے کی فیس دے. تب
میری پہلی بیچ کی جو کلاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے ابھی بھی کہتی ہے کہ میم یہ کام کیا ہے یہ ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے یہ غلطی ہے. تو ایسا کچھ ہاں وہ خاص تو ہے کہ وہ آپ نہیں جو ہے. ہے بعد میں بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے آنسرس کرتے ہیں, دیٹ از ویری گڈ. اور یہ جو ہے ہونا چاہیے, لوگوں کو اس کام پہ کام کرنا چاہیے, دھیان دینا چاہیے. اچھا, آپ کو کلائنٹ کیسے ملنا شروع ہوئے حلیمہ؟ کیونکہ دیکھیے آن لائن ہے, آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کو پہلے اجازت نہیں دی, پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے تو آپ نے اس کو سیکھا, لیکن آپ کو پھر کلائنٹس کیسے ملنا شروع ہوئے جس سے آپ نے اپنی ارننگ بھی شروع کی اور آپ نے جو ہے پھر اس کو اپنی دنیا کو دکھانا بھی شروع کیا؟ اس کا آپ نے کیا, کس طرح سے اصل اس میں سفر کو؟ میں نے پیج جو تھا میں نے بتایا 2018 تھا یا 2020 تھا, جو بھی تھا مجھے یاد نہیں ہے. میں نے پیج تب بنایا جب میری بہن نے کہا کہ تمہاری رائٹنگ بہت اچھی ہے اور عربی میں تو بہت اچھی ہے. تو بس مجھے ایک شوق تھا, میں مارکر سے لکھتی تھی اور میں بس شیئر کرتی تھی. ایک پیج بنایا, اس پہ شیئر کیا تو لوگ اسے پسند کرتے تھے. تو لائک سمپل لکھنا اسے پسند کرتے تھے لوگ, اور اسی پیج پہ میرے ایسے لائکس بڑھے اور بہت سارے لائکس آئے. تو اس کے بعد میری انسٹا پہ کچھ فالوئنگ تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک آرٹ جو ہے وہ آئی تھنک سو فرسٹ جو میری اسائنمنٹ تھی میں نے اس کی پکچر اپلوڈ کی تھی. تو ایک مردان کے کوئی تھے, تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اسے پروفیشنلی لے کے جاؤں گی اور میں کبھی بھی میں اتنی بن سکوں گی کہ میرے کلائنٹس بنیں گے اور کسی کے گھر میں میری پینٹنگ ایز اے ڈیکوریشن لگی ہوئی ہوگی. تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہمیں آپ کا آرٹ بہت پسند ہے اور آپ ہمارے لیے بنا دینا. تو میں نے کہا میں نے کبھی نہیں بنایا اور میں نہیں بنا سکتی. تو انہوں نے کہا نہیں, بنانا تو آپ ہی نے ہے, آپ کا کام ہمیں پسند ہے اور ہم نے مسجد کے لیے بنانے. میں نے کہا چلو جی, پہلا ہی کام ہے اور مسجد کے لیے, چلو دیٹس گڈ. تو انہوں نے کہا ہم نے بنانا ہے اور مسجد کے لیے بنانے, آپ ہی نے بنانا ہے, کسی اور کو ہم نے نہیں کہنا. تو میں نے کہا چلے بنا دیتی ہوں. تو ان کو جب میں نے بتایا کہ یہ میں اتنے میں بنا دوں گی, تو تب میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ مارچ 2020 تھا آئی تھنک. تو میں نے کہا کہ میں 2000 میں بنا دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اور انہوں نے ڈائریکٹ پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے تھے. میں ان سے کہنے لگی کہ صبر کرے, پہلے میں بنا دوں, آپ کو پسند آئے آپ پھر پیسے بھیج دیجیے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں بس آپ بنا دو, مجھے یقین ہے آپ بنا دے گی. اور بس اس کے بعد بس سٹارٹ ہو گئے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ویسے. آپ کے پیج کا نام کیا ہے, جو فیس بک پر بھی آپ کا پیج ہے اس کا نام کیا ہے؟ النور کیلیگرافی. النور کیلیگرافی, صحیح صحیح, زبردست. اچھا تو حلیمہ, اب آپ کے جیسے ماشاءاللہ آپ کلائنٹیل بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے اور سب کچھ ہے, تو کتنا آپ کا ہو جاتا ہے منتھ میں کتنے کلائنٹس آپ کو کیٹر کرنے ہوتے ہیں؟ آپ کے کوئی اسٹوڈنٹس یا کو ورکر بھی ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے, یا صرف ابھی تک آپ خود اکیلی کام کر رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو کسی نے کام نہیں کیا, میں اکیلی ہی ہوتی ہوں. اصل میں میری سسٹر ہے, مجھ سے چھوٹی ہے, تو وہ کرتی ہے. وہ ایسے کرتی ہے کہ مجھے یہ تھا کہ مجھے لکھنا تو مجھے بہت اچھی طرح آتا تھا, لیکن مجھے کلرز کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سے کلرز پانی کے ساتھ یوز ہوتے, کون سے آئل کلرز ہوتے. تو اور نہ ہمیں اس کلاسز میں سکھایا گیا تھا. تو پھر میری چھوٹی سسٹر ہے, لائک یہ کلرز وغیرہ جو ہے یہ ہماری جینز میں شامل ہے. ابو کو بھی پسند تھے, ابو بھی کرتے تھے, کزن بھی کرتی ہے, اور میری مجھ سے بڑی سسٹر بھی کرتی ہے, مجھ سے چھوٹی بھی کرتی ہے, لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. تو اور پروفیشنلی کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس کے بعد یہ تھا کہ میری یہ سسٹر جو ہے, انہوں نے فرسٹ میں بتاؤں تو فرسٹ جو کلائنٹ کا جو پینٹنگ تھا اس کا بیک گراؤنڈ بھی میری چھوٹی سسٹر نے ہی بنایا تھا, اس پہ لکھا صرف میں نے تھا. تو بس اس نے ہیلپ کی, بہت زیادہ اس میں ہیلپ کی اس نے میری. اور تو وہ پینٹنگ کرتی ہے لیکن خطاطی کوئی نہیں کرتا, خطاطی صرف میں کرتی ہوں پوری فیملی میں. زبردست زبردست. تو آپ کا آگے کوئی ارادہ ہے کہ آپ اپنے کوئی اسٹوڈنٹس ریڈی کریں اور اپنی کوئی ٹیم بنائیں اور اس کے ساتھ پھر جو ہے ایک آفس بھی کھولیں اور کلائنٹیل پراپر بھی لیں, آپ باہر سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی, تاکہ پاکستان کا بھی نام روشن ہو آگے جا کے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کام بھی بڑھے؟ فی الحال تو میرا اپنا ارادہ ہے, میں صرف خود ہینڈل کروں گی. کبھی ہینڈل کرنے سے بات نکل گئی تو پھر کوشش کروں گی. صحیح ہے, زبردست ہے, چلے یہ بھی بہت زبردست ہے. اب آپ کو یہ ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ جو ہے, آپ کو جو چیلنجز آتے ہیں یعنی کہ کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے,
وہ کون سے چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ 2-3 چیلنجز اگر ڈسکس کرنا چاہیں کہ آپ کو بہت زیادہ وہ چیلنجنگ چیزیں لگتی ہیں کیلیگرافی کرتے ہوئے سب کلائنٹ کے ساتھ؟ سے سب سے سب سے بڑی جو چیلنج ہے اور سب سے بڑی جو مشکل ہے نا میرے لیے، وہ یہ ہے کہ میری جو لائک پینٹنگز ہوتی ہے نا، تو اس پہ obviously اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے یا قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے. تو ٹی سی ایس والوں کو بتاتی ہوں کہ یہ لے جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے کے جاتے. میں کہتی ہوں ان کو لپٹ والوں کو کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں لے کے جانا. بہت مشکل ہے یہ، بہت زیادہ مشکل ہے. اکثر مجھے رونا بھی آ جاتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میرا کام نہ رک جائے. اور مجھے اپنے کام کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایم ہے کہ میرا کام کسی کو پسند آئے، کسی کے گھر میں لگا ہوا ہو. لائک کچھ بھی اٹریکٹیو اگر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ کسی کی نظر جاتی ہے، تو وہ پڑھتا ہے، چلے میرا اس اوبویسلی کا جو ہے پڑھتا ہم ہے یہاں پہ اسے. آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ ایسا بندہ ہمیں سن رہا ہے جو ٹی سی ایس یا لپٹ والوں کو ہم سے کنیکٹ کر سکتا ہے. طاہرہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. طاہرہ ہمیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، سننے کے لیے بھی آئی ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسا سن رہا ہے جو ہمیں کنیکٹ کر سکے اور حلیمہ کی آواز پہنچا سکے کہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ ایشوز ان کو فیس ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایشوز آپ ریزالو کریں تو حلیمہ کا کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ بہت آپ کی زیادہ، آواز بہت پہنچے بڑا. اصل میں یہ ہوتا ہے اچھا کہ یہ میں کہتی ہوں ٹی سی ایس والوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں لے کے جانی. پھر میں کہتی ہوں لپٹ والوں کو، وہ بھی کہتے ہیں. پھر میں نے پاکستان پوسٹ سے سٹارٹ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں. پھر میں نے کہا ڈائیو ایکسپریس جو ہوتی ہے اس کے ذریعے میں بھجواؤں گی، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس کو وہاں جا کے پک کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا اس کے علاوہ کیا چیلنجز؟ یہ تو شپنگ کے چیلنجز ہو گئے، اس کے علاوہ کون سے اور چیلنجز آپ کو آتے ہیں؟ آن گراؤنڈ کیا چیلنجز آتے ہیں؟ آن گراؤنڈ چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ سچ کوئی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی چیز سے شوق ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں اتنی بڑی نہیں لگتی انسان کو. لیکن بس یہ ہے کہ ہمارا جو ولیج ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہے لائک انسان جتنا آگے جاتا ہے کسی فیلڈ میں تو اتنی نیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے کیلیگرافی کے لیے تو وہ یہاں نہیں ملتی. تو میں موسٹلی ایسے کرتی ہوں کہ لاہور سے آرڈر کرتی ہوں یا پھر کراچی سے آرڈر کرتی ہوں، تو اس کے آنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. تو پھر تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور کلرز ایٹسیٹرا تو بھائی پشاور میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی کافی دور ہے. میں کسی کو مطلب اتنا وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں میری. وہ پھر بھی لا کے دے دیتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو نا، تو اس لیے میں آرڈر کر دیتی ہوں. بس یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. صحیح صحیح صحیح. تو یہ تو چیلنجز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. کلائنٹ کے ساتھ کون سے چیلنجز آپ کو آتے ہیں؟ کبھی کسی کو کلر پسند نہ آیا ہو، کبھی کوئی کہیں مسئلہ کر رہا ہو، یا آپ کو بنانے کے بعد واپس کر رہا ہو، تو ان کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ کبھی ایسے نہیں ہوا، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرا آرٹ میں نے کسی کے لیے بنایا ہو اور وہ ان کو پسند نہ آیا ہو یا ان کا آرٹ خراب ہو گیا ہو. اور یہ والی بات ہم بعد میں کریں گے. ہاں، یہ کبھی بھی نہیں آیا یہ مسئلہ. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری سے جاتا ہے. اور ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ پشاور کو میں نے بھجوایا تھا، ایک آرٹ بھجوائی تھی. تو انہوں نے کہا لائک انہوں نے کہا کہ میرا کوئی آرٹ اتنی جلدی بنتا نہیں ہے، 1 ویک 2 ویک میں کہتی ہوں کہ مجھے ٹائم دے دے. لیکن انہوں نے کہا کہ آئی تھنک سو کہ جمعرات کو مجھے کہا کہ نہیں، بدھ کو مجھے کہا کہ ہمیں جمعے تک چاہیے اور مجھے یہ کمپلیٹ کر کے دینا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ کام تھا. تو اور کہتا ہے کہ میرے فرینڈ کی شادی ہے اور مجھے اس کی شادی میں لے کے جانی ہے، اس کے گفٹ کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دن میں میں نے بھجوایا اور بنایا بھی. اور جب بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پینٹ نہیں کرتا ہے، اور اتنی باتیں سنائی. اور بس میں رونے لگ گئی. میں نے کہا مجھے اپنی پینٹنگ واپس بھجوا دو، اپنے پیسے واپس لے لو. مجھے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے کہ میری آرٹ کی کوئی قدر نہ کرے. اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میں مذاق کر رہا تھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ لائک کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ ہمیں اپنی چیز واپس بھیجو، پیسے لے لو. تو ایسے کوئی نہیں ہوتا. وہ کافی خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جیسے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوا.
ابھی پرسوں میری ایک پینٹنگ آپ نے دیکھی بھی ہوگی، کسوا کی جو پینٹنگ تھی، وہ کسی نے لی، یو کے کی ایک لڑکی تھی، اس نے لی، اس نے کہا کہ میرے ماں باپ یو کے آ رہے ہیں اور آپ انہیں بھجوا دیں تو وہ لے کے آ جائیں گے. تو اس کی ماں کو جب اس نے پینٹنگ دکھائی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہینڈ میڈ نہیں ہے، یہ پرنٹ ہے. وہ اس پہ یقین ہی نہیں کر رہی تھی. تو اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہا، اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہا، مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ بیٹا اگر ہمیں یہ پسند نہ آئے تو آپ کی ریٹرن پالیسی کیا ہے. انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں کی تھی، حالانکہ میں ایسے کسی کو نہیں بیچتی. تو انہوں نے کہا بیٹا ریٹرن پالیسی کیا ہے. میں نے کہا آنٹی آپ کو پسند آئے تو رکھ لے، نہیں پسند آئی تو آپ میں دے دوں گی ایڈریس، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھجوا دوں گی. تو جیسے ہی پہنچا ان کو، اس نے کال کی، اس آنٹی نے خود کال کی اور وہ اتنی زیادہ خوش تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ تم نے خود بنائے ہیں. میں نے کہا شکر ہے آپ کو پسند آ گئی. تو بس یہ دو مسئلے ہوئے تھے، مسئلے بھی نہیں تھے لیکن ہاں وہ تھا، اور سچ ایسا کچھ نہیں ہوتا. صحیح صحیح، زبردست زبردست. مجھے ایک سیکنڈ ٹائم دیجیے، ایک سیکنڈ دیجیے گا. اوکے. اوکے، سوری سوری ایوری ون، تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا میں نے. تو اچھا، تو یہ بہت زبردست ہے کہ آپ کی ماشاء اللہ ریفنڈ پالیسی بھی ہے، ریٹرن پالیسی بھی، اور لوگوں کو کام پسند آ رہا ہے، سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے، اچھا پسند کیوں نہ آئے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں آیات لکھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا جا رہا ہے، اس کو بار بار یاد کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک خود ذاتی سعادت کا کام ہے. اور انشاءاللہ اس میں آپ کو آگے بہت فائدے ہیں اور بہت زیادہ نام انشاءاللہ آپ کمائیں گی. اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالنے کی اور اس کو جو ہے عزت کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے. اچھا آ، اچھا آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ ریسورسز وغیرہ کہاں سے بائی کرتی ہیں. کہ اچھا مجھے ایک بتائیں ایک بات، کہ آپ کی کیلیگرافی میں یونیکنیس کیا ہے؟ مطلب لوگ آپ سے کیوں خریدیں؟ یہاں پہ آپ جیسے آپ نے کہا ٹیچرز بھی ہیں جن سے آپ نے سیکھا ہے، تو آپ سے لوگ کیوں خریدتے ہیں زیادہ؟ آپ کو کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیلیگرافی میں یونیکنیس کیا ہے ایسی؟ میں بتاؤں میری کیلیگرافی میں ایس سچ ایس کوئی بھی یونیکنیس نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. میں سمپل کام کرتی ہوں، جیسے میرا دل کرتا ہے میں ویسے کام کرتی ہوں. نہ میں نے کبھی یہ کوشش کی ہے، نہ کبھی کروں گی کہ میری کیلیگرافی جو ہے یا میرا آرٹ جو ہے وہ سب سے یونیک ہو، کچھ نیا ہو اس میں. کبھی بھی میں یہ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میں نے ایک قرآن کی خدمت کے لیے کیا ہے. اور میں نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ میری کیلیگرافی یونیک ہو، یونیکنیس کی وجہ سے کچھ کوئی لے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کچھ بناؤں، اس میں تھوڑی سی اٹریکشن ہو، آئی کیچنگ ہو، تاکہ سامنے والا جب کوئی گزرے تو اس کو اگر دل میں بھی پڑھ لینا تو مجھے بھی ثواب ہے، اس کو بھی ثواب ہے. بس یہی ہوتا ہے. اور اخلاص بہت زیادہ ہے میری کیلیگرافی میں. میں بہت ماشاء دل اللہ سے ماشاء بناتی ہوں. اللہ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. وہ نظر بھی آتا ہے جب آپ اس کو اتنی محنت سے پوسٹ کرتی ہیں، سارا دن کی محنت کے بعد ہاتھ کالے سب کچھ. اچھا حلیمہ الحمد مجھے للہ. یہ بتائیں کہ اس کو اسٹارٹ کرنے میں آپ کو کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی، اور کتنی انویسٹمنٹ سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ پیرنٹس نے اس میں کیا سپورٹ کی؟ اور اب یہ جا کے کتنی انویسٹمنٹ پہ کھڑا ہوا ہے آپ کا یہ والا بزنس جو ہے؟ خیر اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن یہ تھا کہ میں نے صرف ایک کاپی لی، ایک پینسل لیا، میں نے اس سے اسٹارٹ کیا بس، اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی. اور نہ میرے اس پہ کوئی پیسے لگے ہیں، کیونکہ جب میں نے ایک کاپی لی اور ایک پینسل لیا تو اس پہ جو تھا تو وہ جتنا آیا لائک 30-50 روپیز جو بھی تھا. اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے میرے جو اپنے اسٹوڈینٹس تھے میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا، اور ان کے پیسے جو ہے اس چیزوں پہ لگانے شروع کر دیے. لائک ان کی جو مجھے فی ملتی تھی، میں اس پہ کلرز لیتی تھی، کینوسز لیتی تھی، اور بس یہ اسٹارٹ ہو گئی. اب مجھے یہ ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا، بس تھوڑا آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں آتا. اچھا حلیمہ، اگر آپ کچھ ٹولز کے نام جو ہیں وہ آپ بتانا چاہیں کہ جو آپ یوز کرتی ہیں کیلیگرافی کے لیے،
اور ان کو، اور اگر آپ کو کسی کو آپ سے کیا کہتے ہیں رابطہ بھی کرنا ہو سیکھنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے تو وہ کیسے کریں، کائنڈلی یہ بھی بتا دیں. میرے ساتھ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو وہ مجھے میسج کر دے. میرا نمبر جو ہے تو میری آئی ڈی پہ ہی مجھ سے رابطہ کر لے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں یہاں پہ بھی رپلائی کرتی ہوں، اپنے پیج پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، ہر جگہ. اور اس کے علاوہ جو ہے چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے بس سمپل، جو بالکل بگنرز ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک ڈرافٹ پیپر ریکوائر ہوتا ہے، ایک پینسل ریکوائر ہوتا ہے. جب وہ اس پہ سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں، لائک میرا کورس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ میں پہلے الف سے لے کے یا تک سارے حروف سکھا دیتی ہوں، الگ الگ ایک ایک حرف سکھا دیتی ہوں، پھر ان کی جوائننگ سکھا دیتی ہوں. جب وہ جوائننگ سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد میں ان کو کچھ اسائنمنٹس دیتی ہوں، تو وہ اسائنمنٹ جب وہ خود کر دیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے پہ وہ سیکھ جاتے ہیں اس کی مدد سے. اور بس یہی ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ کینوس کیا ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر آپ آسان لفظوں میں بتانا چاہیں کہ کینوس کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح یوز ہوتا ہے. اور آپ نے مجھ سے جب میں نے آپ سے کام کروایا تو آپ نے مجھے کہا کہ وارنش پینٹنگز ہوتی ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں. کینوس جو ہوتا ہے یہ پینٹنگ کے لیے ایک لائک ایک کاٹن کپڑا ہوتا ہے جس پہ آئی ڈونٹ نو کیا چیز ہوتی ہے، لیکن وائٹ کچھ دیا ہوا ہوتا ہے اور اسے فریم کیا ہوتا ہے. اور فریم ایسے ہوتا ہے کہ وہ لائک سامنے سے وہ صرف کپڑا نظر آتا ہے، پیچھے سے فریم کیا ہوتا ہے، لائک ریڈی ٹو ہینگ ہوتا ہے نا. اور وارنش پینٹنگ جو ہوتی ہے تو اسے ڈسٹ وغیرہ سے بچانے کے لیے اس پہ وارنش اسپرے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پہ بعد میں جو ہے تو صرف کپڑے سے بھی وہ صاف ہو جائے. صحیح صحیح، زبردست. ٹھیک ہے، یہ تو بہت زبردست باتیں ہو گئی. میرے پاس ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ کے لیے، انلیس کہ ہم اس کویشچن کو میں کروں اور آپ اس کا آنسر دیں. تو جتنے بھی لسنرز ابھی سن رہے ہیں، اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو کائنڈلی آپ جو ہے وہ اپنے کویشچن جو ہے ہمارے پاس پوٹ کریں تاکہ ہم ان کویشچنز کو آگے حلیمہ سے پوچھ سکیں. لاسٹ کویشچن میری طرف سے یہ حلیمہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہوں، جو بھی ہمارے لسنرز سن رہے ہیں یا کوئی اس کو جب آگے لوگ سنیں گے ان کے لیے کوئی سجیشنز ہوں، ینگسٹرز کے لیے یا کیلیگرافرز کے لیے یا جو یہ شوق رکھتے ہیں ان کے لیے، تو اپنی کچھ چند جو ہے نصیحتیں ان کو کر دیں. میری طرف سے یہ ہوگا کہ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے. اچھا، تو میری طرف سے یہ ہے کہ جس کا جو شوق ہو، لائک میری کیلیگرافی شوق تھی، اسے میں نے اپنا پروفیشن بنا لیا. اور کبھی بھی اپنا پروفیشن پیشن جو ہے وہ کسی کے لیے بھی جو ہے وہ چھوڑے نہیں. لائک انسان کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کیلیگرافی پسند ہے، میں کہتی کہ مجھے کیلیگرافی پسند تھی لیکن میں کسی اور فیلڈ کی طرف چلی جاتی تو اس میں پھر دل نہیں لگتا. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی جس فیلڈ میں انسان کا انٹرسٹ ہو تو اسی فیلڈ کو آگے بڑھانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام میں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. جو بھی ہو اپنی نیت صاف رکھے، کبھی کسی کے لیے کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی قسمت میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اگر وہ چاہے یا نہ چاہے، خدا سے مانگے یا نہ مانگے، اسے مل جاتا ہے وہ ہر جگہ سے. لیکن بس کبھی کسی کے لیے نیت خراب نہ کرے. جب نیت خراب ہو جاتی ہے نا تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. اور جو چیز بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. جو جو اچھا کام بھی کرے، تھوڑا سا چھوٹا سا ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے. بس یہی سب سے بڑی جو ہے کامیابی یہی ہے کہ اس میں جو وہ کام بھی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. بس یہی میری ریکویسٹ ہے سب سے. بہت زبردست حلیمہ، بہت اچھے الفاظ میں آپ نے جو ہے چیزوں کو سم اپ کیا. بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کر کے، سن کر، آپ سے سیکھ کر. انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو بھی لوگ ابھی ہمیں جوائن نہیں کر سکیں اور بعد میں سیشن کو سنیں گے وہ لازمی جو ہے انشاءاللہ پھر اس کے اوپر انپوٹ دیں گے، سیکھیں گے، آپ کے پاس کانٹیکٹ کریں گے. انشاءاللہ ایک انشاءاللہ. سوال مجھے آیا تھا ابھی آپ کی بات چلتے ہوئے، وہ مجھے پوچھنا تھا. ہاں، لڑکیوں کے لیے کوئی خاص پیغام، کیونکہ آپ ایک بینگ اے لڑکی، بینگ گرل جو ہے آپ نے اتنا سارا
کیا کہتے ہیں چیزوں کو اچیو کیا اور آپ اتنا آگے تک گئی ماشاءاللہ. لوگ آپ کو جانتے ہیں اب، آپ کو انٹرنیشنلی بھی لوگ جانتے ہیں، آپ کے کام کو جانتے ہیں. تو لڑکیاں کس طرح سے اس چیز کے اوپر اپنے اپنے کسی بھی پیشن کے اوپر، کسی بھی شوق کے اوپر چیزوں کو اسٹارٹ کریں، اور کس طرح سے وہ لوگ جو ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس میں کنسسٹنٹ رکھیں اور اس کو پھر لے کے چلیں آگے، اپنے پیرنٹس کو کس طرح راضی کریں، اس کی کیا کچھ ٹپس اور ٹرکس بتا دیں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے. ایکسپیرینس کے حساب سے میری ٹپس یہ ہوگی کہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو کسی چیز کا شوق ہونا اور وہ نہ مل رہا ہو، بس دل سے اللہ سے دعا کر لے، وہ سب مان جائیں گے. ابھی میرے گھر والے میرے سارے سپورٹرز ہیں، اور ایک ایک بندہ میرے کام کو پسند کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے، اور یہ سب ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں نے مانگی ہے. تو بس دعا کریں، اور مطلب باقی جو ہے مطلب تو سارے لوگ جو ہے نا دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ساری جو لڑکی ہیں نا وہ جا کے پہلے بخاری پڑھیں، بخاری کے ہر خط دعا سبق کے بعد دعا مانگیں بند کر کے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے. بخاری شریف سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن شریف ہے، قرآن پڑھ کے وہ دعا کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے بس ایسے کہہ دیا. نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ وہ مل جائے گی. بس دل سے یہ کہے کہ اللہ آپ نے ہمیں دینی ہے اور بس دینی ہے، یہ کہے. زبردست. یہ اللہ تعالیٰ کو نا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ انداز ہے آپ کا، بڑا زبردست انداز ہے. پہلے میں لوگوں سے ہاں بس سنتا تھا ایسے ہی کہ مانگے. آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی ہے تو آپ دے دیں ورنہ میرا دل ہٹا دیں، لیکن یہ جو نہ آپ کی نہ نہ دعا ہے نہ نا نہ نہ یہ ایسے نہیں. اور جنون کبھی بھی ایسے نہیں مانگے کہ اللہ اس میں میرے لیے، ہاں یہ کہے کہ اللہ اس میں میرے لیے خیر ڈال کے مجھے یہ دے دے یہ کہنا ہے. لیکن دے اور لازمی دے، لیکن دے لازمی دے روکے نہیں اسے. ہاں ایگزیکٹلی. اور جب اللہ پہ یقین ہو نا تو وہ مل کر ہی رہتا ہے، جو بھی ہو وہ مل کر ہی رہتا ہے. اور جب کوئی ایسے دعا کرے کہ اللہ مجھے دے، میں اپنی کلاس میں جب دعا کرتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اللہ پلیز 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 مجھے یہ دے دے. میری کلاس فیلوز جو تھی وہ مجھ پہ ہنستی تھی کہ اللہ کو پلیز کیوں کہہ رہی ہو. تو میں کہتی تھی کہ اللہ کو انگلش بھی سمجھ آ جاتی ہے میں کہتی کہ اللہ کو زبردست انگلش بھی یار، سمجھ آ جاتی ہے. تو بس یہ جو دل سے مانگے. یہ بس صرف ایک ہی بات ہے کہ دل سے مانگیں. آپ کسی بھی لفظ میں مانگیں، آپ عربی میں مانگیں، آپ فارسی میں مانگیں، بس دل سے مانگیں. اللہ سننے والا ہے، وہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، وہ ہر زبان کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے. اس سے بے آپ بس شک بے مانگیں، شک بے دل سے شک. مانگیں. یہ بہت زبردست آپ نے باتیں کہی. آئی گیس کہ کوئی کوشچنز نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی پارٹیسپینٹ کی طرف سے، تو وی شوڈ لائک ٹو اینڈ. اگر آپ کو کچھ اور ایڈ آن کرنا ہو جو مجھ سے رہ گیا ہو، جو میں نے آپ سے نہ پوچھ سکا ہوں اور آپ کے نظر میں وہ بہت اہم ہے، آپ بتانا چاہیں. بس اور کچھ خاص نہیں ہے، بس لڑکیوں کو کہنا ہے نا کہ کبھی بھی اپنے جو شوق ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا کرے. جو شوق ہے اسے کیا کرے، لائک جائز خواہشات، لائک جائز شوق، نا ایسا نہ ہو کہ اور اس کے علاوہ جو ہے تو نہیں یہ بس مطلب جائز کے مطلب آپ جائز بیچ میں ڈال کے جو ہے لڑکیوں کا سارا موٹو خراب کر رہی ہیں. یہ نہیں کیا نہیں بنا نہیں آپ نے نہیں، جائز بیچ جائز میں پکڑ دیا. جائز خواہشات جو ہے نا، ایسا نہیں کہ بس لائک لڑکیاں حد میں رہ کے سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن انہیں اپنے تو حدود معلوم حد ہونے کون چاہیے. ڈیفائن کرے گا؟ حدود کون ڈیفائن کرے گا یہ والی؟ حدود کون ہے؟ لڑکیوں کو پتا ہوتے ہیں اپنے حد. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار ہیونگ اس ہیئر. ہمیں سننے کے لیے، ہم سے سیکھنے کے لیے. آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو آپ حلیمہ کو ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں، اس کی فیس بک پروفائل پہ. حلیمہ آپ کو انشاءاللہ رسپونڈ کریں گی. حلیمہ کو آپ گروپ کے اندر ہمارے امپاور سندھ ود ای کامرس بائی محمد اشرف، اس کے اندر آپ کو کوئی سوال ہو آپ سوال کریں، حلیمہ کو ٹیگ کریں. حلیمہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ آ کے رسپونڈ کریں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو سیکھنی ہو کیلیگرافی، خطاطی سیکھنی ہو، آپ کو کوئی بھی ان سے مشورہ چاہیے ہو، آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں اور یہ جو ہے آپ کو رسپونڈ کریں گی. خاص طور پہ لڑکیاں، لڑکے جو بھی ہیں، لڑکے بھی آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں نا حلیمہ؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ویسے لڑکے؟ بائی دا وے یہ لاسٹ کویشچن جی جی بہت ہے. ہے. زبردست. چلے مطلب لیکن ان کو لڑکے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ انٹرسٹ ہونا چاہیے، انٹرسٹڈ ہونے چاہیے کیلیگرافی میں. لائک گپ شپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہونے چاہیے، کیلیگرافی میں انٹرسٹڈ ہونے چاہیے، بس اصل مطلب مقصد یہ ہے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں گپ شپ میں انٹرسٹڈ ہوں، میں کیلیگرافی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ارے میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں ایسے نارمل کہہ رہی ہوں نا.
मोस्टली टर्की लोग भी होते हैं ना। ओके ओके, सही है। तो ये हलीमा ने क्लियर कर दिया कि वो जेंट्स को भी पढ़ाती हैं, लेडीज को भी पढ़ाती हैं। आपको अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, या अपनी वाइफ के लिए, अपनी कजन के लिए, किसी के लिए भी अगर ये चीजें सीखनी है, सिखानी है, उन तक पहुंचानी है, उनको ये बातें सुनाएं, ये ऑडियो नोट सुनाएं सारा। उसके अलावा आप हलीमा को रीच आउट कर सकते हैं, और हलीमा जो है आपको ये सब सिखा सकती हैं, जो भी उनकी फीस है या बगैर फीस के, जिस तरह से भी उनको सही लगेगा। तो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, और थैंक यू सो मच हलीमा, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ये आपका भी सेशन शुक्रिया। अगर रिकॉर्ड हुआ है और अगर ये डाउनलोड हो जाए तो मैं इसको जो है उस पर डाल सकूं यूट्यूब चैनल पे हमारे। और अगर नहीं हो सकता तो फिर ये यहीं पे पड़ा रहेगा, यहाँ से आप सुनते रहें जब आपको मर्जी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।